वही का बयान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अमाल के नताइज नीयतों पर मौकूफ है और हर आदमी को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। चुनांचे जिसकी हिजरत दुनिया के लिए हो कि वो उसे पाएगा, या किसी औरत के लिए हो कि वो उससे निकाह करे, तो उसकी हिजरत उसी चीज की तरफ शुमार होगी जिसके लिए हिजरत की हो। हदीस 2। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी मेरे पास घंटे की आवाज की तरह आती है और वो मुझ पर बहुत सख्त होती है, और जब मैं उसे याद कर लेता हूँ जो उसने कहा तो वो हालत मुझसे दूर हो जाती है। और कभी फरिश्ता आदमी की सूरत में मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, और जो वो कहता है उसे मैं याद कर लेता हूँ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान किया कि मैंने सख्त सर्दी के दिनों में आप पर वही नाजिल होते हुए देखा, फिर जब वही मौकूफ हो जाती तो आपकी पेशानी से पसीना बहने लगता। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि सबसे पहले वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरनी शुरू हुई वो अच्छे ख्वाब थे जो बहालत नींद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे। चुनांचे जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते तो वो सुबह की रोशनी की तरह जाहिर हो जाता, और फिर तन्हाई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत होने लगी और गारे हिरा में तन्हा रहने लगी, और कब्ल उसके कि घर वालों के पास आने का शौक हो वहाँ तहनस किया करते। तहनस से मुराद कई रातें इबादत करना है और उसके लिए तोशा साथ ले जाते। फिर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास वापस आते और उसी तरह तोशा ले जाते, यहाँ तक कि जब वो गारे हिरा में थे हक आया। चुनांचे उनके पास फरिश्ता आया और कहा पढ़। आपने फरमाया कि मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं मुझे फरिश्ते ने पकड़कर जोर से दबाया यहाँ तक कि मुझे तकलीफ महसूस हुई, फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर दूसरी बार मुझे पकड़ा और जोर से दबाया यहाँ तक कि मेरी ताकत जवाब देने लगी, फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीसरी बार पकड़कर मुझे जोर से दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़ और तेरा रब सबसे बुजुर्ग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोहराया। उस हाल के आपका दिल कांप रहा था। चुनांचे आप हज़रत खदीजा बिन्त खालिद के पास आए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। तो लोगों ने कंबल उड़ा दिया यहाँ तक कि आपका डर जाता रहा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से सारा वाक़या बयान करके फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी रुसवा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुलह रहमी करते हैं, नातवानों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, मुहताजों के लिए कमाते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं और हक की राह में मुसीबतें उठाते हैं। फिर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वर्का बिन नौफिल बिन अशैद बिन अब्दुल अजीज के पास गई, जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के चचा जाद भाई थे। जमाने जाहिलियत में नसरानी हो गए थे और इब्रानी किताब लिखा करते थे। चुनांचे इंजिल को इब्रानी जबान में लिखा करते थे। जिस कदर अल्लाह चाहता नाबीना और बूढ़े हो गए थे। उनसे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा ऐ मेरे चचा जाद भाई, अपने भतीजे की बात सुनो। आपसे वर्का ने कहा ऐ मेरे भतीजे, तुम क्या देखते हो? तो जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था बयान कर दिया। वर्का ने आपसे कहा कि यही वो नामूस है जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। काश मैं नौजवान होता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का ने जवाब दिया हाँ, जो चीज तू लेकर आया है उस तरह की चीज जो भी लेकर आया उससे दुश्मनी की गई। अगर मैं तेरा जमाना पाऊं तो मैं तेरी पूरी मदद करूंगा,
پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ وقع کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری وحی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے، تو اس حدیث میں بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر رعب طاری ہو گیا اور واپس لوٹ کر میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ پھر وہی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگی۔ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے اس کی مطابع حدیث بیان کی ہے اور حلال بن رواد نے زہری سے مطابع کی ہے اور یونس اور عمر نے فعدہ کی جگہ بوادرہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اترتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت محنت اٹھاتے تھے۔ جملہ ان کے ایک یہ تھا کہ آپ اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا میں ان دونوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاتے تھے، اور سعید نے بیان کیا کہ میں دونوں ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جنبش دیتے ہوئے دیکھا، چنانچہ اپنے دونوں ہونٹ ہلا کر دکھائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلاؤ، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کا تمہارے سینے میں جمع کر دینا اور اس کو تمہارا پڑھنا، پھر جب ہم اس کو پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی اس کو سنو اور چپ رہو، پھر یقیناً اس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر بلا شبہ میرے ذمہ ہے کہ تم اس کو پڑھو۔ اس کے بعد جب جبرائیل آپ کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور سے سنتے، پھر جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے جس طرح جبرائیل نے پڑھا تھا۔ حدیث 5، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور خاص طور پر رمضان میں جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی ہوتے تھے، اور جبرائیل آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے اور قرآن کا دور کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی پہنچانے میں ٹھنڈے ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ حدیث 6، سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ہر کل نے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور وہ اس وقت قریش کے چند سرداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لوگ شام میں تاجر کی حیثیت سے گئے تھے۔ یہ واقعہ اس زمانے میں ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور دیگر کفار قریش سے ایک محدود عہد کیا تھا، گرچہ سب قریش ہر کل کے پاس آئے۔ یہ لوگ اس وقت ایلیا میں تھے، تو ہر کل نے ان کو اپنے پاس دربار میں طلب کیا، اور اس کے گرد سرداران روم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ان سب قریشیوں کو اس نے اپنے قریب بلایا، اپنے ترجمان کو طلب کیا، فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سب سے زیادہ اس شخص کا قریب النسب کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا میں ان سب سے زیادہ ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرکل نے کہا کہ ابو سفیان کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس کے قریب رکھو، اور ان کو ابو سفیان کے پشت کھڑا کر دو۔ پھر ترجمان نے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کا حال پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اگر مجھ سے جھوٹ بیان کرے تو تم فوراً اس کی تکذیب کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی غیرت نہ ہوتی کہ
میرے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے تو یقیناً میں آپ کی نسبت غلط باتیں بیان کر دیتا۔ غرض سب سے پہلے جو ہرقل نے مجھ سے پوچھا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اس کا نصف تم لوگوں میں سے کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں بڑے نصف والے ہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کیا تم میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی اس بات نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا امیر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا نہیں بلکہ کمزور۔ پھر ہرقل نے پوچھا آیا ان کی پیروکار یوم فیوم بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا آیا ان میں سے کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین کی شدت کے بعد اس دین سے خارج بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا وہ کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اور اب ہم ان کی محلت میں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس محلت کے زمانے میں کیا کریں گے، وعدہ خلافی یا ایفائے عہد۔ ابو سفیان کہتے ہیں سوائے اس کلمے کے کہ مجھے اور کوئی موقع نہ ملا کہ میں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالت میں داخل کر دیتا۔ ہرقل نے کہا آیا تم نے کبھی اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو بولا تمہاری جنگ ان سے کیسے رہتی ہے؟ میں نے کہا کہ لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کے مثل رہتی ہے کہ کبھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے لے لیتے ہیں، کبھی ہم فتح پاتے ہیں اور کبھی وہ۔ ہرقل نے پوچھا کہ وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور شرک کی باتیں جو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دیں کہ میں نے تم سے اس کا نصف پوچھا تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہارے درمیان میں اعلیٰ نصف والے ہیں، اور تمام پیغمبر اپنی قوم نصف میں اسی طرح اعلی نصف محبوس ہوا کرتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا یہ بات اپنی نبوت کا دعویٰ تم میں سے کسی اور نے بھی کیا تھا؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ اگر یہ بات تم سے پہلے کوئی کہہ چکا ہو تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اس قول کے تقلید کرتے ہیں جو ان سے پہلے کہا جا چکا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، بس میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہیں جو اپنے باپ دادا کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا اس سے پہلے کہ انہوں نے یہ بات کہی ان پر کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی گئی؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ بس اب میں یقین جانتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے، اللہ پر جھوٹ بولے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا بڑے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ تو تم نے کہا کمزور لوگوں نے تو ان کی پیروی کی ہے۔ دراصل تمام پیغمبروں کے پیرو یہی لوگ ہوتے رہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیرو زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ در حقیقت ایمان کے کمال کو پہنچنے تک یہی حال ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص اس کے بعد ان کے دین میں داخل ہو جائے، ان کے دین سے ناخوش ہو کر دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ اور ایمان کی یہی صورت ہے جب کہ اس کی بشاشت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ اسی طرح تمام پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہیں بتوں کی اس پرستش سے منع کرتے ہیں، اور تمہیں نماز پڑھنے
اور سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ بس اگر تمہاری کہی ہوئی بات سچ ہے تو عنقریب وہ میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ اور بے شک میں کتب سابقہ سے جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ بس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو یقیناً میں ان سے ملنے کا بڑا اہتمام کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً میں ان کے پیروں کو دھوتا۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحیہ قلبی کے ہمراہ امیر بصری کے پاس بھیجا تھا، اور امیر بصری نے اس کو ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا، منگوایا اور اس کو پڑھوایا، تو اس میں یہ مضمون تھا کہ اللہ نہایت مہربان رحم کرنے والے کے نام سے یہ خط ہے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بادشاہ روم کی طرف اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام لاؤ گے تو قہر الہی سے بچ جاؤ گے اور اللہ تمہیں تمہارا 2 گنا ثواب دے گا۔ اگر تم میری دعوت سے منہ پھیرو گے تو بلا صبح تم پر تمہاری تمام رویت کی ایمان نہ لانے کا گناہ ہوگا، اور اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اور تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا پروردگار بنائے۔ خدا فرماتا ہے کہ پھر اگر اہل کتاب اس سے اعراض کریں تو تم کہہ دینا کہ اس بات کے گواہ رہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کچھ کہہ چکا اور آپ کا خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے ہاں شور زیادہ ہوا، آوازیں بلند ہوئی اور ہم لوگ وہاں سے نکال دیے گئے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو تو ابو قبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ایسا بڑھ گیا کہ اس سے بنی اسفر روم کا بادشاہ خوف رکھتا ہے۔ بس اس وقت سے مجھے ہمیشہ کے لیے اس کا یقین ہو گیا کہ حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل فرمایا، اور ابن ناطور ایلیا کا حاکم تھا اور ہرقل شام کے نصرانیوں کا سردار تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا میں آیا تو ایک دن صبح کو بہت پریشان خاطر اٹھا، تو اس کے بعد خواص نے کہا کہ ہم اس وقت آپ کی حالت خراب پاتے ہیں۔ ابن ناطور کہتا ہے کہ ہرقل کاہن تھا، نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے خواص سے جب کہ انہوں نے پوچھا یہ کہا کہ میں نے رات کو جب نجوم میں نظر کی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والا بادشاہ غالب ہو گیا۔ تو دیکھو کہ اس زمانے کے لوگوں میں ختنہ کون کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا سوائے یہود کے کوئی ختنہ نہیں کرتا تھا۔ سو یہود کی طرف سے آپ اندیشہ نہ کریں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لکھ بھیجیے جتنے یہود وہاں ہیں سب قتل کر دیے جائیں گے۔ بس وہ لوگ اپنی تدبیر میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے بشان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر بیان کی۔ جب ہرقل نے اس سے یہ خبر معلوم کی تو کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو بیان کیا کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہے۔ ہرقل نے اس سے عرب کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے کے لوگوں کا بادشاہ ہے جو روم پر غالب آئے گا۔ پھر ہرقل نے اپنے دوست کو رومیہ یہ حال لکھ کر بھیجا، اور وہ علم نجوم میں اسی کا ہم پایا تھا، اور یہ لکھ کر ہرقل ہمس کی طرف چلا گیا۔ پھر ہمس سے باہر نہیں جانے پایا تھا کہ اس کے دوست کا خط آ گیا۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کی رائے کے موافقت کرتا تھا، اور یہ اس نے لکھا تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے سرداران روم کو اپنے محل میں جو ہمس میں تھا طلب کیا اور حکم دیا کہ محل کے دروازے بند کر لیے جائیں۔
تو وہ بند کر دیے گئے، اور ہرکل نے اپنے گھر سے باہر آیا ہرکل اپنے گھر سے باہر آیا تو کہا کہ اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی کچھ حصہ تمہارا بھی ہے، اور تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے؟ اگر ایسا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ تو اس کے سنتے ہی وہ لوگ ویسی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے تو کواڑوں کو بند پایا۔ بالآخر جب ہرکل نے اس درجے ان کی نفرت دیکھی تو ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، تو بولا کہ ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ آئے تو ان سے کہا، میں نے یہ بات ابھی جو کہی تو اس سے تمہارے دین کی مضبوطی کا امتحان لینا تھا، وہ مجھے معلوم ہو گئی۔ تب لوگوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرکل کے آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتا ہے کہ اس حدیث کو شعیب کے علاوہ صالح بن قیسان اور یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔